में न होता तो कुरान करीम इस उम्मत को कभी न मिलता। कभी न मिलने का माना बराए रास्त इंसान का दिल इस कुरान का तहम्मुल नहीं रखता। दरमियान में वास्ता ज़रूरी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, उनमें सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, जिसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, इनमें पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, जिसको उम्मुल किताब भी कहते हैं, उम्मुल कुरान भी कहते हैं। कुरान करीम के अगर ये पूछा जाए पारे कितने हैं तो कहते हैं 30 हैं, और ये पूछा जाए कि सूरतें कितनी हैं तो कहते हैं 114 हैं। यहाँ एक बुनियादी बात समझ लें, बहुत सारे लोग आज के दौर में ऐसे हैं जो सूरतुल फातिहा को कुरान करीम नहीं मानते, सूरतुल फातिहा को कुरान करीम का हिस्सा नहीं मानते। आप चूँकि सब मानते हैं, कभी ऐसी बात सुनी नहीं होती, इसलिए बंदे को ताज्जुब होता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब आपका वास्ता पड़ेगा तो आपका अपने ऊपर शर्म आएगी कि शायद हम गलत हैं, इसलिए कि वो दलील ऐसी पेश करते हैं कि हमने वो दलील कभी सुनी नहीं होती, उस दलील का जवाब हमारे ज़हन में नहीं होता। तो हमें अपने अकाबिर से अक़ीदत की वजह से अपने मौक़िफ़ को छोड़ने की हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन शक ज़रूर पड़ जाता है। और जब वो शक को दूर न किया जाए तो शक 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 एक वक्त आता है वो पाक हो जाता है। उनमें बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं, बहुत सारे फिसलते तो नहीं हैं, लेकिन तरद्दुद के साथ अपनी बात पे कायम रहते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि शुकूक व शुबहात को दूर किया जाए, और ये उलमा की ज़िम्मेदारी में शामिल है। अगर उलमा इस ज़िम्मेदारी को नहीं पूरा करते तो दुनिया में इंसानों के मुजरिम हैं और मौत के बाद अल्लाह के मुजरिम हैं, कि शुकूक व शुबहात क्यों दूर नहीं करते। आलिम की जिम्मेदारियां हैं, आलिम और अवाम में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क उलमा को खुद भी समझने चाहिए और अवाम को भी समझना चाहिए कि हम में और उलमा में फ़र्क है। हमारी हैसियत कुछ और है, उलमा की हैसियत कुछ और है। अवाम के ज़िम्मे फ़हम कुरान है, उलमा के ज़िम्मे फ़हम कुरान के बाद तफ़हीम कुरान है। इसलिए हमें बसा लोग कहते हैं कि तुम तफ़हीमुल कुरान क्यों नहीं मानते, हमने कहा ये आलिम की नहीं है। अब आप इस हर बंदे इस बात को समझते नहीं ना। जब मैं खोलना शुरू करूँगा तो आपने कहना ये तो खानकाई इज्तिमा है। खानकाई इज्तिमा में इस्लाही बातें होती हैं, और इस्लाम में सबसे पहले इस्लाह अक़ीदे की है। जिस खानका में अक़ीदे की इस्लाह ना हो वो खानका कहलवाने के काबिल नहीं है, सबसे पहले। और हमारा हज़रत दामद बरकातुम से बहुत गहरा ताल्लुक़ इसी बुनियाद पर है। हज़रत मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा इसी वजह से फरमाते हैं कि मैं अक़ायद पर काम करता हूँ, शुबहात का रद्द करता हूँ, दलाइल के साथ अपने मौक़िफ़ को पेश करता हूँ। एक मरतबा मुझे हज़रत ने खुद फरमाया वो शेख बनने के काबिल ही नहीं है कि जिसके दिल पर मौजूदा दौर के फितनों का इल्क़ा न हो। इस दौर में ये फितना है और इस फितने का रद्द करना ज़रूरी है, वो तो शेख बनने के काबिल ही नहीं है। हमारे यहाँ ये बीमारियाँ हैं और इन बीमारियों को खानकाहों में दूर करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी क्या है कि जी हज़रत तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत का इस्लाही बयान होगा। इस्लाही बयान का माना है कि किसी बातिल नज़रिए का रद्द नहीं होगा। इस्लाही बयान का माना कि किसी अक़ीदे पर बयान नहीं होगा, अमाल पर बयान होगा। भाई सबसे बड़ा इस्लाह तो अक़ीदे की करनी है, तो अक़ायद की इस्लाह को आप इस्लाह क्यों नहीं कह रहे। मैं एक बार कराची गया तो कराची बयान के दौरान कुछ वक्त था, 3 दिन का दौरा था। एक साहब का मुझे फ़ोन आया कि ज़ोर की नमाज के बाद हमारे यहाँ अगर थोड़ी सी बात हो जाए, हमने मेज़बान से रब्ता किया है, ये वक्त आपका फारिग है। मैंने कहा फारिग का माना ये है कि बयान का वक्त नहीं है, लेकिन ये मतलब क्यों फारिग है, ये कैसी बच्चों वाली आपने बात कर दी। मुझे कुछ दिन कबल एक शादी का मैसेज आया कि हम मिलना चाहते हैं, फारिग कब है। मैंने कहा हमारे मरने का इंतज़ार करो, मरने का इंतज़ार करो। क्या मतलब। मैंने कहा आपने पूछा फारिग कब है तो मरने का इंतज़ार करो।
موت کے بعد بھی فراغت نہیں ہے، لیکن وہ فراغت ایسی ہے کہ اس کی نوعیت اور ہے، اس کا تعلق تلذذ سے ہے، تکلیف سے نہیں ہے، یہ دو باتیں الگ ہوتی ہیں۔ خیر، میں ایک بات پہ بولنا چاہوں گا تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پھر بات بہت لمبی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی مختصر کروں۔ مجھے خیر وہ فرمانے لگے کہ ظہر کے بعد ہمارا بیان ہو جائے، میں نے کہا چلے کر لیتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں عنوان کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جلدی نہیں کرتا رائے دینے میں، پہلے دوسرے کی بات سن لے، وہ کیا چاہتا ہے اس کے دماغ کو صاف کرو، پھر اپنی رائے دو۔ کبھی آپ کو کسی سے گفتگو کرنے کا موقع بھی ملے تو اپنی طرف سے دعوے کر کے دلائل مت دیں، پہلے دوسرے کی بات سن لیں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا علم اندر سے باہر نکالیں، پھر آپ کو بات سمجھانی بہت آسان ہوگی۔ مجھے فرمانے لگے کہ بیان کا عنوان کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ فرمائیں۔ کہتے بیان کا عنوان ہوگا اصلاحی بیان۔ میں نے کہا آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ کہا جی خانقاہ اور تبلیغ والوں سے۔ میں نے کہا آپ کے ہاں تبلیغ کا گشت بھی ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا گشت سے پہلے بیان بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہتے ہیں ہوتا ہے۔ میں نے وقت لگایا ہوا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ تو کہا جی بیان بھی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب آپ کا مشورہ ہوتا ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے بھی آج گشت ہوگا، اس میں متکلم کون ہوگا، رہبر کون ہوگا، امیر کون ہوگا، اور یہ بھی مشورہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد اصلاحی بیان کس کا ہوگا۔ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آج مغرب کے بعد بیان کس کا ہوگا، آپ یہ نہیں کہتے اصلاحی بیان کس کا ہوگا۔ اور میرے بارے میں آپ کو کیوں کہنا پڑا کہ آج کا عنوان اصلاحی بیان ہوگا؟ میرے بارے میں آپ کا ذہن ہے کہ اس کے بیان کی دو قسمیں ہیں، ایک فسادی ہے اور ایک اصلاحی ہے، آج اصلاحی ہوگا۔ اور اپنے بارے میں آپ کا ذہن ہے کہ ہمارا بیان ہمیشہ ہی اصلاحی ہوتا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کا ہر بیان اصلاحی ہے، اور ہمیں عالم بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے بعض بیان کو فسادی سمجھتے ہیں۔ نہیں حضرت ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ اصلاحی بیان ہوگا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج آپ کا بیان ہوگا؟ بس کہہ دو بیان ہوگا، کافی ہے۔ یہ ساتھ اصلاحی کی دو ماں میرے ساتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے خیر وہاں بیان ہی کیا، اصلاحی بیان ہم نے کیا کرنا تھا، بیان ہی کیا۔ اور میں نے بیان 1 گھنٹہ کیا اور باطل کے نظریات کا رد کیا، اور پوری مسجد نے کہا کہ مولانا کو دوبارہ بلاؤ۔ ہم رد کرنا چاہتے ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں، کرنا چاہتے ہیں سلیقہ نہیں آتا، قصور اپنا ہوتا ہے، کھاتے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر باطل کا رد کرنا غلط ہوتا اللہ تعالیٰ کبھی قرآن میں رد نہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رد نہ فرماتے۔ امت کا اہل علم کا طبقہ ہر دور میں رد کرتا رہا ہے، کبھی بھی رد نہ کرتا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر عرض ہی کر رہا تھا، یہ آپ کے لیے تعجب ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو یہ کہے کہ قرآن فاتحہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں یہ بات چلتی نہیں ہے، اس کو سننا بھی عجیب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک مناظرہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، اور ایسے نبی تھے کہ آپ باتیں فرماتے جنات سے بھی، پرندوں سے بھی، سب سے کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن حاضری لی اور اس میں ایک پرندہ نہیں تھا۔ فرمایا اس کو تلاش کرو کدھر ہے، بلا کے لاؤ۔ اس پرندے کو بلانے کے لیے ایک پرندے کو بھیجا، واپس آیا تو اس نے کہا حضرت وہ ایک مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اس میں ثالث بنا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب فارغ ہو تو اسے کہنا جلدی آؤ۔ اب ان کو اور تجسس بڑھا، پہلے تو یہ تھا کہ ہے کیوں نہیں، اب یہ تھا کہ پرندے مناظرہ کر رہے ہیں، اور تعجب ہوا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا اسے کہتے جلدی آؤ۔ جب وہ آیا تو تم کہاں تھے؟ جی آج مناظرہ تھا، میں ثالث تھا۔ مناظرہ؟ جی حضرت پرندوں میں؟ جی پرندوں میں۔ عنوان کیا تھا؟ اب آپ ذرا سننا، یہ میں واقعہ کو سنا رہا ہوں کہ بعض عنوان ایسے ہیں بندہ کہتے ہیں اس پہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی، اب کیسی بات کرتے ہیں؟ تو پرندہ کہنے لگا جی مناظرہ اس بات پہ تھا کہ منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔
بہتر ہے یا پیٹھ بہتر ہے؟ اب یہ کوئی بندہ آپ کے سامنے کہے کہ پیٹھ پہ، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ماحول میں اس کا تصور بھی نہیں ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو کہتا تھا پیٹھ افضل ہے، کوئی اس کے پاس بھی دلیل ہے؟ کہا جی آپ اجازت ہے تو میں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا جو کہہ رہا تھا نا پیٹھ افضل ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ منہ اوپر ہوتا ہے، اٹھ کے چلتا ہے، بولتا ہے، اکڑتا ہے، اور پیٹھ متواضع ہے، عاجز ہے، ہر وقت جھکی رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، اور متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمیشہ منہ اکڑتا ہے، وہ بیچاری کبھی نہیں اکڑتی، اور متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کو تعجب آ کہتا نہیں عجیب دلیل اس نے پیش کی ہے۔ فرمایا جو کہتا تھا منہ افضل ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی وہ کہہ رہا تھا منہ سے افضل ہے وہ، کیوں؟ اس سے اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور پیٹھ سے نجاست اور پخانہ نکلتا ہے، اور جس جگہ پر اللہ کا نام لیں وہ جگہ اس جگہ سے افضل ہے جہاں سے نجاست نکلے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اس دلیل کا جواب؟ کہا جی ایسا جواب کہ جس کا جواب ہی ممکن نہیں، ایسا اس نے جواب دیا کہ جس کا رد نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیا جواب دیا اس نے؟ کہا جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے، نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے، پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے پخانے والی جو ایک لوٹا پانی سے صاف ہو جاتی ہے، منہ سے نجاست نکلتی ہے کفر اور شرک والی جو سمندر بہا دو تب بھی پاک نہیں ہوتی۔ کہ یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ فرمایا پھر تو نے فیصلہ کیا کیا؟ اب دیکھو آپ کو تعجب ہوا نا، اگر یہ میں پوری بات نہ سناتا اور میں اتنا سناتا کہ مناظرہ ہوا تھا پیٹھ افضل ہے یا منہ افضل ہے، آپ نے کہنا تھا مناظرین کی عادت ہے کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، بس مولانا نے بھی ہانک دی ہے، کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر سمجھانے کے لیے بس اوقات پوری بات سنانی پڑتی ہے تاکہ ان کا ذہن بنے بھی ایسے نہیں ہوتا رہتا کہ ہوتا ہے، ایسے ویسے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا تو نے فیصلہ کیا کیا؟ اب فیصلہ سنو، ہم خانقاہ میں آئے ہیں، اپنی صلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ ہم سب کو فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرندے نے کہا، اس نے کہا میں نے فیصلہ کیا آدمی دو قسم کے ہیں، بعض با ادب جن کے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی، بعض بے ادب جو ہمیشہ بکتے ہیں۔ با ادب کا منہ افضل ہے، بے ادب کی پیٹھ افضل ہے۔ با ادب کا منہ افضل ہے کہ اس کے منہ سے نجاست تو نکلتی جس کو دھونا پڑے گا، اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے، وہاں سے ہمیشہ نجاست نکلتی ہے، اس کو تو دھو دیں گے صاف ہو جائے گی، لیکن منہ سے نجاست نکلتی ہے وہ تو دھوئے تب بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے، یہ میں نے صرف واقعہ سنا ہے بات سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کا تعجب تھوڑا سا ختم ہو۔ بس اوقات بندوں کو تعجب ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا دور کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک بار ایک علماء کنونشن میں بیان کے لیے گیا، جب فارغ ہوا تو علماء بیٹھے جیسے بیان کے بعد بیٹھتے ہیں چائے کے لیے، وہ خاص علماء اس میں بیٹھتے ہیں، پھر کسی کا جی چاہتا ہے کوئی سوال کریں، تو ایک عالم کو مجھے انہوں نے تعارف کرایا، یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کا مطالعہ بڑا ہے، مدرس بڑا اچھا ہے، یہ ہے بڑا حافظہ بڑا ہے، بہت تعارف کرایا۔ اور وہ عالم بھی تھے اور ماشاءاللہ پٹھان بھی تھے، اور پٹھان ایسے تھے کہ دیکھنے سے پٹھان لگتے تھے، بعض پٹھان ہوتے ہیں لیکن دیکھنے سے نہیں لگتے، تو اس کو تعارف کرانا پڑتا ہے بھی میں پٹھان ہوں۔ تعارف کس بات کا؟ پٹھان تو ایسا ہونا چاہیے دیکھنے میں نظر آئے نا۔ ہم ایک بار پشاور گئے تو میرے ساتھ میری دو بیویاں تھیں، اب ارادہ تھا تیسری کا، تو دونوں ساتھ گئے۔ میرے ایک شاگرد نے کہا استاد جی رشتہ ہے، آپ پسند کریں تو کر لیں۔ میں دونوں کو لے کر گیا، بھائی تم دیکھ لو، پسند آئے تو کر لیں، نہ آئے تو نہ کریں۔ خیر اب دونوں آئے تو میں نے واپس پوچھا دونوں کو دیکھ کر، بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ ہماری دونوں بیویاں کہتی ہیں کہ دونوں رشتے مناسب نہیں ہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ الحمدللہ ہمارے گھر والے مشورہ بہت اچھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا، مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی شرط ہے اجازت؟ میں نے کہا پہلی کی اجازت شرط نہیں ہے، پہلی کا اعتماد شرط ہے۔ کبھی اجازت مل جاتی ہے اعتماد نہیں ہوتا، اجازت مل جاتی ہے اعتماد نہیں ہوتا۔ پہلی بیوی کی اجازت نہیں چاہیے، اعتماد چاہیے، ورنہ گھر نہیں بستے، ایک ٹوٹ جاتا ہے۔
ایک رہتا ہے ایک ٹوٹتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو خیر میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی دونوں مناسب نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک تو موٹی بہت ہے، وہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی، اور دوسری کالی ہے، سفید نہیں ہے۔ ہم اس کو بیاہ کے لے آئیں گے تو ہم کہیں گے کون ہے جی؟ یہ لڑکی پٹھان ہے، تو لوگ پوچھیں گے پٹھان بھی کالے ہوتے ہیں، تو ہمیں صفائی دینی پڑے گی، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے کیا، یہ میں کس بات پہ بات سمجھا رہا ہوں؟ وہ پٹھان تھا، وہ دیکھنے سے بھی پٹھان لگتا تھا۔ اب سمجھ آ رہی؟ بعض ہندوستانی ہوتے ہیں دیکھنے سے ہندوستانی نہیں لگتے، ان کو کہنا پڑتا ہے حضرت میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ میں کسی کہہ رہا ہوں میں پاکستان سے آیا ہوں، میری اردو بتا رہی ہے یہ لکھنؤ والی نہیں ہے، سرگودا والی ہے، پتہ چل رہا ہے ابھی یہ پاکستان کا ہے۔ میری شکل اور پگڑی بتا رہی ہے کسی بڑے شہر کا نہیں ہے، کسی چھوٹے سے دیہات کا ہوگا، تو ہمیں ضرورت نہیں بتانے کہ میں دیہاتی آدمی ہوں۔ ہماری پگڑی بتاتی ہے دیہاتی ہے، ہماری اردو بتاتی ہے سرگودے کی ہے، لکھنؤ بمبئی کی نہیں ہے، یہ دہلی کی نہیں ہے، انڈیا کی نہیں ہے۔ خیر میری عادت ہے میں عنوان جب چھیڑتا ہوں تو اس کو بس کھولتا ہوں تاکہ شرح صدر ہو کہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں فاتحہ قرآن نہیں ہے، دلیل کیا ہے ذرا سمجھنا۔ یہ مجھ سے بات چلی ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب قرآن فاتحہ قرآن کا حصہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا جی قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ آپ بتاؤ کتنے ہیں؟ بولو نا، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے۔ کہاں سے؟ اور آخری پارہ عما یتساءلون۔ تو سورۃ الفاتحہ کدھر گئی؟ جب آپ کہتے ہیں پارے 30 ہیں، پہلا 30 سورۃ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، تو سورۃ الفاتحہ کدھر گئی؟ وہ کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ جب آپ پھنسیں گے نا تو پھر آپ نے کہنا کہ یار مولانا گومن صاحب کا بیان سنیں، اور جب تک نہیں پھنسیں گے نا پھر آپ نے کہنا بھائی کوئی اصلاحی بیان کراؤں۔ جب پھنسیں گے تو پھر آپ نے کہنا یہ اصلاحی بیان ہے۔ اب ذہن بن گیا اس بات پہ کہ سورۃ الفاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے ان کی دلیل ہے، ان کے شبہات ہیں، ان کا دماغ بنایا گیا ہے، ان سے لڑو مت، ان کا دماغ صاف کرو، جھگڑو نہیں، ان کی ذہنی الجھن دور کرو۔ ہمارے پاس کوئی الجھن لے کر آتے ہیں، ہم پہلے کہتے ہیں بھئی یہ مناظرہ ہمارے قابل کا طریقہ نہیں ہے۔ کس گدھے نے کہا ہے کہ مناظرہ کرو؟ کس بیوقوف نے کہا کہ امت کو توڑو؟ لیکن آنے والے بندے کی الجھن تو دور کرو نا۔ الجھن کو دور کرنا تو قابل کا طریقہ ہے، مناظرہ قابل کا طریقہ ہے، مناظرہ بازی قابل کا طریقہ نہیں ہے۔ مناظرہ اور ہوتا ہے اور مناظرہ بازی اور ہوتی ہے، دونوں میں فرق سمجھنا ہے۔ اس پر بھی مثال دو، یا تو کوئی سمجھتے یا کوئی نہیں سمجھتے۔ اب آپ کہتے ہیں یہ کہنا نہیں سمجھتے، تو ہمارے پاس مشہور ہے کہ بہت بڑے لوگ ہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ بڑے لوگ ہیں؟ چپ ہو جاؤ۔ اور اگر کہنا یہ سمجھتے تو ہے نہیں، تو بڑے لوگ ہو کر بڑا جھوٹ کیسے بولیں؟ اب شک پڑ جاتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں۔ بھئی مناظرہ اور مناظرہ بازی میں فرق سمجھتے ہو؟ بولو کیا مثال؟ چلو کچھ تو بولیں۔ ہمارے ہاں ہمارے مدرسے کا نام ہے مرکز اہل سنت والجماعت۔ عصر کے بعد اساتذہ کھیلتے تھے، میں نے کہا کھیل ختم، آج کے بعد کھیل نہیں ہوگی بھائی۔ اس گراؤنڈ میں گھاس لگا دو، بہت بڑا گراسی پلاٹ بنا دو، بس سیر ہوگی، کھیل نہیں ہوگی۔ اب سارے ساتھ شورا بیٹھ کی ہوگی، میں نے کہا نہیں ہوگی، بات ختم۔ اب جو شاگرد ایک آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، تو بات کر، تو بات کر، تو بات کر، ایک ایک بھیج رہے ہیں بھی تم استاد جی کو سمجھاؤ، جو بھی سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوگی، بات ختم۔ عصر کے بعد آپ کی کھیل بند ہے، سیر ہوگی۔ یہ تو میرے لیے کسی اور کے لیے؟ اچھا لاؤڈ اسپیکر کی آواز بڑھائی جائے، یہ تو چٹ میری نہیں ہے بھائی، میں کیا کروں پھر؟ اب میں اونچا بول تو سکتا ہوں، اسپیکر ٹھیک نہیں کر سکتا، دور کرے۔ یہ اسپیکر والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو بتانا چاہیے۔
جہاں ٹھیک ہو جائے وہاں چلے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سادہ سے میں نے کہا کہ عصر کے بعد کھیل نہیں ہوگی، سیر ہوگی۔ بات چلتی رہی، میں ڈٹا رہا۔ ہماری عادت ہے جو بات ہمیں سمجھ آئے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر حالات کی پرواہ نہیں کرتے، آہستہ آہستہ اللہ سب کو بات سمجھا دیتے ہیں۔ اب آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ اس کو اتار دو پھر، یہ رہنے دوں گا تو پھر گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ہمارا بیان اصلاحی ہو یا وسعتی ہو، بیان سے پہلے وسعت شروع ہو گیا۔ جی ابھی تو میں آپ کو بیان کے لیے تیار کر رہا ہوں، ابھی تو بیان شروع نہیں ہوا، ابھی تو تیار ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ جب تیار ہو جائیں گے پھر شروع ہوگا۔ پھر آپ نے کہنے شراء کا وقت ہو گیا، وابین کا وقت ہو گیا، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم چاش بھی پڑھتے ہیں، بہانے بھی ہوتے ہیں نا جان چھڑانے کے۔ آپ چاش کے فضائل سناؤ گے، ہم علم کے فضائل سناؤ۔ جزاک اللہ۔ اس کو اتار دو پھر، یہ اگر بات چلتی ہے تو پھر میں بھی پھنسا ہوا اسے۔ اب آپ کو مزہ آیا، میں خوش ہو گیا، ہماری جان چھوٹ گئی۔ پھنس جاتا ہے نا بندہ، بہت تنگ آتے ہیں۔ تو خیر اساتذہ نے کہا، میں نے کہا کھیل نہیں ہوگی، سیر ہوگی۔ بات چلتی رہی، کچھ عرصہ گزرا تو ان کو میری بات سمجھ آئی، تو انہوں نے کہا آپ ٹھیک فرماتے تھے کہ سیر ہوگی، کھیل نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا عالم فارغ وقت میں صبح یا عصر کے بعد کھیلتا ہے۔ کیوں؟ وہ کھیلتا اس لیے نہیں ہے کہ کھیلتا ہے، اس لیے کھیلتا ہے کہ اس کا دماغ کھلے، ورزش ہو، پسینہ نکلے، فاضل چربی اس کی باہر ہو، اس کی تھکن دور ہو، صحت مند ہو، اس لیے نا۔ اب آپ کے اور غیر عالم کے کھیلنے میں فرق ہے۔ غیر عالم کھیل کو کھیل سمجھتا ہے، آپ کھیل کو کھیل نہیں سمجھتے۔ کھیل برائے صحت ہوتی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے کھیل سے علم کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کھیل ختم، سیر شروع۔ بس مقصد تو یہ تھا کہ صحت اچھی ہو، علم کا فائدہ ہو۔ تم عصر کے بعد والی بال کھیلتے ہو اور مغرب کے بعد تذکرہ کرتے ہو، عصر کے بعد تم فٹ بال کھیلتے ہو، مغرب کو گپیں لگاتے ہو، عصر کے بعد تم کرکٹ کھیلتے ہو، عشاء کے بعد تکرار چھوڑ کے باتیں کرتے ہو۔ طالب علم بھی کرتے ہیں، تم اساتذہ بھی کرتے ہو۔ میں نے اس لیے تمہاری کھیل ختم کر دی ہے، تم سیر کیا کرو۔ کھیل کا جو مقصد تھا وہ غلط تھا۔ مقصد تھا ہمارا شروع میں صحت بنے اور تاکہ علم صحیح چلے۔ اب اس صحت کی وجہ سے علم کا نقصان ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا بھی آپ کھیل ختم کرو اور سیر شروع کرو۔ تو ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ بازی۔ یہ جو سیر ہے نا جسمانی صحت کے لیے مناظرہ ہے علمی، اور ایک ہوتی ہے کھیل جس سے علم خراب ہو، یہ ہوتا ہے مناظرہ بازی۔ مناظرہ اور ہوتا ہے اور مناظرہ بازی اور ہوتی ہے۔ ابھی بدھ کے دن میرا سبق تھا، تو میں نے طویل اس پر گفتگو کی کہ ہم مناظرہ کیوں نہیں کرتے، اور مناظرہ کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے بات اس پر کی، وہ آپ سننا چاہیں گے تو سن لیں گے۔ اس وقت میں صرف ذہن سازی کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، سورۃ فاتحہ ام القرآن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ قرآن کریم نہیں۔ جب انہوں نے یہ پوچھا قرآن کے پارے کتنے ہیں، میں نے کہا 30،
کہا جی پہلا پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ میں نے کہا الف لام میم سے۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، جو اصل گفتگو کی میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں اپنا طرز یہ ہے کہ میں جواب فوراً نہیں دیتا، پہلے ایک دو سوال کر لیتا ہوں تاکہ سامنے والے کو یہ سمجھ آ جائے اس کی علمی سطح کتنی ہے، اس کا دماغ کتنا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کے بعد پھر بات شروع کرو۔ وگرنہ سوال کیے بغیر بات کرو، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا صاحب علم ہوں۔ پہلے اس کو صاحب علم سے صاحب جہالت پہ لانا ضروری ہوتا ہے، جس کو وہ خود تسلیم کرے پھر اگلی بات کرو۔ مجھے کہتے ہیں قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ فرمائیں کہ قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہا جی 114۔ میں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ میں نے کہا جب یہ قرآن ہی نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے ہے؟ جب یہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے ہے؟ مجھے کہتا ہے جو میں نے سوال کیا۔ میں نے کہا جو میں نے کیا، آپ کے سوال کا جواب دینا فرض ہے اور ہمارے سوال کا جواب دینا کفر ہے۔ جو میں نے کیا وہ بتاؤ۔ اب اس سوال کا جواب ان کے ہاں تو نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس ان کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ۔ پہلے اس کو احساس دلاؤ کہ تم کتنے چھوٹے لوگ ہو، یہ نہیں میرے سامنے، ہمارے ائمہ کے سامنے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو محقق تھوڑے ہی ہیں۔ میں ہمیشہ پوری امت کے علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، محقق نہ بنو، ناقل اور شارع بنو۔ ناقل اور شارع بنو۔ یہ ناقل اور شارع کیا ہوتا ہے؟ جو عوام ہے ان کو الجھن ہوتی ہے بھی ناقل اور شارع کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے بزرگوں کی باتیں بتائے اسے کہتے ہیں ناقل، جو اپنے بزرگوں کی باتیں سمجھائے اسے کہتے ہیں شارع، جو نئی نئی باتیں کرے اسے کہتے ہیں محقق۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں نہ کرو، پرانی باتیں کرو۔ ہماری جنت بہت پرانی ہے جس میں ہم نے جانا ہے، پرانی باتیں کرو، نئی نئی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اپنے اکابر کی باتیں بتائے ناقل، انہی باتوں کو سمجھائے وہ شارع، اور جو نئی نئی باتیں کرے وہ۔ آج لوگوں میں کچھ بیماریاں ہیں علماء کی، کچھ بیماریاں عوام کی۔ ہم مولوی ہیں، ہماری بیماری ہے نئی بات کرو جو پہلے کسی نے نہیں سنی تاکہ پتہ چلے بہت بڑا عالم ہے۔ اور عوام کی بیماری کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو نیا نام رکھو جو پہلے کسی نے نہیں رکھا، یہ نیا نام رکھو جو کسی نے نہیں رکھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم سے پوچھے تو میں کہتا ہوں جب نیا نام رکھو گے وہ انشاءاللہ نیا کام کرے گا، ایسا کام کرے گا تمہارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا۔ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں جی بچے کا کیا کریں، آپ نے نیا نام کیوں رکھا تھا؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اچھے نام رکھو، نام کا آدمی کی ذات پہ اثر ہوتا ہے تو اثر پڑے گا نا۔ آپ نے نیا نام کیوں رکھا؟ جب رکھتے ہیں تو نیا نام مستقبل ذہن میں نہیں ہوتا، یہ کل کو نیا کام بھی کرے گا۔ جب نیا کام کرتا ہے پھر روتے ہیں۔ نام خود رکھتے ہیں، معنی ہم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں کسی نام رکھنے والے کو معنی نہیں بتاتا، کبھی بھی نہیں بتاتا۔ ہمارا کتنا قریبی ہو، ہمیں لاکھوں روپیہ دیتا ہو، ہمارے پاؤں چاڑتا ہو، نام نہیں بتاتا۔ کوئی بندہ نام رکھ کر ہے جی مولانا صاحب نام کا معنی بتاؤ، میں نے کہا ہم آپ کے نوکر ہیں، ہمیں نوکر رکھا ہوا ہے۔ نہیں جی آپ تو بڑے ہیں، میں نے کہا بڑے ہیں پھر ہم سے نام پوچھو۔ بڑی تمہاری نانی ہے جس سے تم نے نام پوچھا ہے، ہمیں نوکر سمجھا، ہم سے معنی پوچھا ہے۔ وہ جی نانی اماں نے نام رکھ دی ہے، آپ معنی بتاؤ۔ کھولو لغت کی کتابیں بھائی، پہلے تمہارے نوکر تھے اب تمہاری نانی کے نوکر ہیں۔ میں نے کہا ہمارے اتنا کافی ہے کہ اپنے اکابر کی باتیں سمجھائیں، تمہاری نانی اماں کی باتیں ہم نہیں سمجھا سکتے۔ عالم کو اپنی حیثیت سے نیچے نہیں گرنا چاہیے، وگرنہ یہ عوام ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، کسی اور جگہ جائیں، کسی اور جگہ دوڑیں، ہر بات ان کی مانتے پھرو، جو بات کہتے ہیں کہتے چلے جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سر پہ چڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے بچہ پیدا ہوا، نام ماموں نے رکھا ہے، ماں آپ بتاؤ، نانا مانا نانی رکھا ہے، ماں آپ بتاؤ۔ میں نے کہا ہم نہیں بتائیں گے بھائی، ہم سے مراد علماء۔ اگر آپ بڑا سمجھتے ہیں تو حضرت ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نام بتاؤ۔ بیٹا پیدا ہوا ہے، نام رکھ لیا ہے، آپ معنی بتاؤ۔ میں نے کہا جو نام بتا سکتا ہے وہ معنی بتائے، نام نہیں بتا سکتا تو معنی نہیں بتا سکتا تو نام مت بتائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھا کرو۔
تو ہم اپنے اکابر کے ناقل اور شارع ہیں، نئی باتیں نہیں کرتے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس مجمع میں علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اللہ کرے یہ میں اپنا درد ان کو سمجھا سکوں۔ اپنے اکابر کی باتیں کرو گے، جو عزت اللہ نے آپ کے اکابر کو دی تھی وہی آپ کو ملے گی۔ اپنے اکابر کی باتیں کرو گے، جو مقبولیت اللہ نے ان کو دی تھی وہی آپ کو ملے گی۔ اپنے اکابر کی باتیں کرو گے، جو اللہ نے محبوبیت ان کو دی تھی وہی آپ کو ملے گی۔ اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن جہاں وہ ہوں گے وہیں آپ ہو۔ نئی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ نئی کا بات کرنے سے شہرت ملتی ہے، گندی ملتی ہے۔ اکابر والی باتیں کرنے سے شہرت ملتی ہے، اچھی ملتی ہے۔ شہرت لو، شہرت کو غلط چیز نہیں ہے، لیکن اچھی ہو۔ شہرت غلط قسم کی مت لو۔ ایک آدمی تھا، وہ قوم کا بہت گھٹیا تھا، بہت چھوٹی قسم کا آدمی تھا، اور کہتا ہے مجھے بادشاہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے، میں بادشاہ کی بیٹی پر مرتا ہوں، شہزادی کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اور کسی نے کہا یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی نا، وہ تجھے زندہ گاڑ دے گا۔ زندہ؟ کس کی بیٹی کا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا زندہ گاڑ دے گا، لیکن شہرت تو ہوگی نا، شہزادی کا عاشق مرا ہے۔ بس بعض لوگ یوں شہرت کے لیے وہ اس قسم کی باتیں اڑا دیتے ہیں، اس شہرت پہ لعنت بھیجنی ہے۔ میں اس سے گزارش کرتا ہوں، ہم اپنے اکابر کی بتاتے ہیں اور انہی کی باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو گرد و غبار تو مسجد کے ممبر پر بھی پڑ جاتا ہے، گرد و غبار تو خانہ کعبہ پر بھی پڑ جاتا ہے، گرد و غبار تو ہوا چلے نبی پاک کے روزے پر بھی آ جاتا ہے۔ بات سمجھنا، اس سے ممبر اور کعبہ روزہ پاک ناپاک نہیں ہوتا، گرد و غبار کے آنے سے صفائی میں کمی ہوتی ہے، تو پھر گلاب، ارگ کے گلاب لے کر کعبے کو دھو دیتے ہیں۔ وہ ناپاک نہیں تھا، پاک پہلے سے تھا۔ آپ مسجد میں آئے، ممبر پر مٹی پڑ گئی ہے، مٹی کے گرنے سے ممبر ناپاک نہیں ہوتا، گرد و غبار آتا ہے، کپڑے سے صاف کر دو۔ اکابر کی باتیں بس اوقات اعتراضات کے گرد و غبار کے نیچے آ جاتی ہیں، وہ ناپاک اور غلط نہیں ہوتی۔ صاف کپڑا لے کر گرد و غبار کو صاف کر دو، ان کی باتیں پھر چمک جائیں گی۔ یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں نے اعتراض کر دیا تو ہم بات چھوڑ دیں، چھوڑنا ہم نے نہیں ہے، اپنے اکابرین کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے بس۔ خیر، سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور پہلی سورت ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، ام القرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین 113 صورتوں میں تفسیر کے ساتھ بیان فرمائے، ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں اجمال کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں 6 مضامین ہیں، ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نمبر 1، جو 6 مضامین اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، نمبر 1 توحید، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ کتنے مضامین؟ 6 مضامین۔ اب دیکھو، اتنا مختصر خلاصہ دنیا میں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا دیوبند والوں کے علاوہ۔ دیوبند ایک فکر کا نام ہے، یہ بات سمجھنا۔ اب مجھے پھر اس بات کو کھولنا پڑتا ہے۔ کل میرا پاکستان ایک بیان تھا تو علماء بہت بڑی تعداد میں تھے، ہر جگہ خسر پسر ہوتی ہے۔ میں نے کہا شارٹ کٹ لفظوں میں سن لو، اہل و سنت والجماعت یہ مسلک ہے، احناف یہ مذہب ہے، دیوبند یہ منہج ہے۔ میں دیوبند والوں سے بھی کہتا ہوں، مجھ پہ ناراض نہ ہونا، آپ دیوبند کو کیسے بیان کرنے، کبھی ہمیں موقع دو، ہمیں موقع دو، ہم کھولتے ہیں دیوبند کیا ہے۔ کیوں؟ ایک سید کا بیٹا ہوتا ہے، وہ سادات کے فضائل نہیں پڑھتا کہ میں سید کا بیٹا ہوں۔ جو سید کے بیٹے نہیں ہوتے نا، وہ سادات کے فضائل پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو سید کیا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے غلط فہمی دور کر دی ہے کہ آپ نہ سمجھنا کہ دارالعلوم دیوبند میں رہنے والوں کو یہ اپنے سے نیچے سمجھ رہنا، یہ ہم سے بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ کوئی بندہ عالم کے گھر پیدا ہو
اس کو عالم کی قدر کا نہیں پتا ہوتا. میں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، اور جو پیدا نہیں ہوتے وہ فضائل جمع کرتے ہیں مولوی کیا ہوتا ہے. تو ہم چونکہ دیوبند میں پیدا نہیں ہے نا، تو ہم نے سوچا ہے دیوبند کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کیا ہے. ہم نے اس پر پھر محنت کی ہے. میں بھی تحذیر الناس پڑھا کر آیا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی. عرب و عجم میں پوری دنیا میں تحذیر الناس کوئی نہیں پڑھاتا سوائے اس خادم اور نلائق. کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. بڑی مشکل کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب ہے. ہم نے چھوڑ دی ہے. نانوتوی علوم بہت پیچیدہ ہیں، بہت مغلق ہیں، سمجھ نہیں آتے. میں نے کہا یہ کو ہمیں سمجھ نہیں آتے، یہ مت کہو سمجھ نہیں آتے. دو باتیں الگ ہیں نا. ایک ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور ایک کیا ہے، بولو، سمجھ نہیں آتے. یہ نہ کو سمجھ نہیں آتے، یہ کو ہمیں سمجھ نہیں آتے. نہیں سمجھ آتے ہمیں خدمت کا موقع دو، ہم سمجھاتے ہیں. آپ کیسے کہتے سمجھ نہیں آتے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ کیوں سمجھ نہیں آتی بھائی؟ سمجھ آتے ہیں، ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے. بس مشکل ہیں، پیچیدہ ہیں، مغلق ہیں. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ اسٹیج سے کہہ رہے ہیں. جب ہم سٹیج سے آوازیں لگائیں گے عوام تو ویسے ہی جان چھوڑا گی، ہاتھ بھی نہیں لگائے گی. بھائی نہیں سمجھ آ سکتے. سمجھ کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ زیور حکیم علومت حضرت تھانوی کی ہے، ٹھیک ہے بھائی. اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو انڈیا کی اردو ہے، اس سے پاکستان کی اردو لے آؤ. لیکن یہ تھوڑا کہ بیچتی زیور چھوڑ دو، یہ سمجھ نہیں آ رہی. جو نہیں سمجھ آ رہی کسی سے پوچھ لو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ان باتوں کو سمجھا کرو. ہمارے اپنے لوگ اغیار کا ذہن میں روک ڈالتے ہیں. وہ جی جیسا بھی ہے یہ ماننا پڑے گا ذاکر نائک کا مطالعہ بہت ہے. یہ ماننا پڑے گا مطالعہ بہت ہے. کیوں مانے بھائی؟ بہت ہوگا لیکن ہمارے اکابر سے زیادہ نہیں ہے. ہم مطالعے کا انکار نہیں کرتے لیکن اکابر سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے حضرات علامہ کشمیری سے زیادہ مطالعہ ہے کسی کا؟ ان سے بڑا حافظہ ہے کسی کا؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ابھی تو دیوبند میں زندہ بہت شخصیات ہیں. میں بھی پرسوں ایک بیٹھے تھے، ہمارا دورہ ختم ہوا، ایک شاگرد کو میں نے دیکھا، ادھر آؤ بلاؤ اس کو. میں نے کہا تو پچھلے سال کدھر تھا؟ شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا. جی میں چلہ لگانے کے لیے آؤں. میں نے کہا میں چلہ نہیں پوچھ رہا. ہمارے یہاں خانقاہ ہے نا چلہ لگاتے. میں نے کہا میں چلہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں پچھلے سال کدھر تھا؟ وہ جی میں فلاں مدرسے گیا تھا پڑھنے کے لیے. میں نے کہا کس سے پوچھ کر گیا تھا؟ وہ جی میں فلاں جگہ پر تھا، انہوں نے آگے بھیجا. ہم نے بھیجا تھا ہری پور، وہ آگے گیا کوستان. میں نے کہا ہری پور کس نے بھیجا تھا؟ چپ. میں نے کہا کس نے بھیجا تھا؟ کہا جی آپ نے. میں نے کہا آگے کس نے بھیجا؟ کہا جی انہوں نے. تو میں نے کہا جہاں تک میں نے بھیجا اس سے آگے جانے کے لیے مجھ سے پوچھتا نا تو آگے کیوں گیا؟ اب مجھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی وہاں کے جو عالم ہیں پاکستان کے سب سے بڑے عالم ہیں. میں نے کہا تو مرید بھی میرا ہے، شاگرد بھی میرا ہے، اور میرے سامنے بیٹھ کے مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. میرا مقصد یہ بتانا نہیں تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اس کی ذہن سازی کرنی تھی. میں نے کہا تو کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، وہاں یہ بات چلائی جا رہی ہے وہ جی پاکستان کا بہت بڑا عالم ہے. غلط عقیدہ پھیلانا ہے نا. پہلے بتاؤ بہت بڑا عالم ہے، پھر اس سے عقیدہ لوگ آرام سے قبول کر لیں. بس یہ غلط بات کو قبول کرانے کے لیے پہلے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. پر ہم سے لوگ بہت پوچھتے ہیں مولانا صاحب ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، بس مفتی اور مولانا نہیں ہے. اور کیا کہیں بھائی؟ زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. میں کوئی تردید کر رہا ہوں؟ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں اور نائک بھی ہیں. کیا نہیں ہے؟ مولانا نہیں ہے، مفتی نہیں ہے. میں نے تو عزت کی ہے، کوئی منفی بات کی نہیں ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. اب آپ کو خود سمجھنا چاہیے میں نے کیا بات کر دی ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، سورۃ الفاتحہ پورے قرآن میں مضامین کتنے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 میں گنتا ہوں انگلیوں پر، آپ ٹائم دیکھو. پھر آپ دیکھنا کہ قرآن کریم کا خلاصہ کتنے سیکنڈ میں بیان کیا جا سکتا ہے. منٹ کی بات بھی نہیں ہو رہی. قرآن کریم کا خلاصہ کتنے سیکنڈ میں، منٹ کی بات بھی نہیں ہو رہی. آپ گھڑی دیکھو تاکہ میں گننا شروع کروں.
قرآن کریم میں 6 مضامین ہیں: توحید، رسالت، قیامت، ماننے والے، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ لو جی، پورے قرآن کا خلاصہ بیان ہو گیا۔ یہ قرآن کریم میں 6 مضامین اللہ نے تفصیل سے بیان کیے اور ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ۔ اور امن کا معنی ہمیشہ معنی ہوتا، امن کا معنی ہمیشہ معنی ہوتا۔ کبھی امن کا معنی ہوتا ہے اصل، بنیاد، خلاصہ۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اب دیکھو ٹھکانہ ہے۔ اُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، اب اصل ہے۔ أُمُّ الصِّدِيقَةُ، اب یہ ماں ہے۔ امن کے کئی معنی ہیں نا، بعض لوگوں کو الفاظ کے معنی نہیں آتے، پھر الجھن بڑھ جاتی ہے۔ یہ میرا مستقل ایک بیان ہے، مستقل، گھنٹوں کا، یہ منٹوں کا نہیں ہے۔ لفظ کا معنی ایک ہو تو نتیجہ اور ہے، معنی 2 ہو تو نتیجہ اور ہے، معنی 3 ہو تو نتیجہ اور ہے۔ ہمارے حضرات پہ اعتراض وہ کرتے ہیں جن کو لفظ کا ایک معنی آتا ہے، اور ہمارے کافر وہ تھے جن کو ایک لفظ کا ایک معنی نہیں آتا، کئی معنی آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی پر موت آتی ہے تو اس کی روح پاؤں مبارک سے لے کر سر مبارک تک جو پھیلی ہے وہ قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ امتی پر موت آتی ہے تو روح اس کی پاؤں سے لے کر سر تک جسم سے نکل جاتی ہے۔ وہ جی کیسا معنی کر دیا ہے؟ میں نے کہا موت کا معنی ہے قبض، یقبض فی، قبض روح، ان اللہ قبض ارواح شہداء۔ موت کا معنی ہے قبض، اور قبض ان کا ایک معنی ہوتا ہے حبس، ایک معنی ہوتا ہے خروج۔ تمہیں معنی ایک آتا ہے، مولانا قاسم کو معنی 2 آتے ہیں۔ بس مسئلہ تو یہ تھا۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جی اگر بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے، وہ مسئلہ کیا ہے میں وہ نہیں چھیڑ رہا۔ میں نے کہا نا، تمہیں حمل کا معنی ایک آتا ہے، حمل کا معنی ایک آتا ہے، اور امام صاحب حمل کا معنی 2 آتے ہیں۔ تمہارا ایک قول ہے، امام صاحب کے 2 قول ہیں۔ حضرت یونس سے غلطی ہوگی تھی، قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ، میں نے کہا قدر کا معنی تمہیں ایک آتا ہے، اور حضرت ہمیں قدر کے معنی 3 آتے ہیں۔ کبھی معنی تقدیر ہے، کبھی معنی مشقت ہے، ہمیں کبھی معنی قدرت ہے، 3 آتے ہیں۔ نبی سے گناہ ہو جاتا ہے، من ذنبک، تمہیں ذنب کا معنی ایک آتا ہے، ہمیں ذنب کے معنی 2 آتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اب یہ تو آدمی کھولتا جائے نا، ایک ایک کھولے تو 1 گھنٹہ چاہیے، ایک ایک کو۔ آپ جو کہ بڑے لوگ ہیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ایک ہم جیسے چھوٹے ہیں جن کے پاس کھلا ٹائم ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں۔ میں تو کل بھی جمعرات ہمارا دورہ ختم ہوا، آپ یقین فرماؤ گے میں بدھ کے دن بھی رات 2:45 بجے سویا، کبھی 6 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے یہ سبق۔ پھر صبح مہمان، 4:45 بجے ان سے باہر ہوا، دن کو 4:45 بجے، صبح کے نہیں، دن کو۔ پھر رات کو سفر، پھر آگے جمعہ، پھر رات کو بیان، پھر رات کراچی، پھر وہاں سے سفر۔ اور دیکھیں مسلسل سفروں میں میں یہاں پہنچا ہوں، اور میں بالکل ایسے تازہ دم بیٹھا ہوں جیسے 18 سال کا نوجوان لڑکا ہوتا ہے۔ کوئی بڑھاپا آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بہت ٹینشن کے اندر ہوگا، تو بہت سفر کی، ہائے اللہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ درد بندے پر مسلط ہو جائے نا تو راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے، دن کو دوڑنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب درد مسلط نہ ہو پھر آدمی نہ رات کو جاگ سکتا ہے نہ دن کو دوڑ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر والے علوم بھی دے، اکابر والی فکر اور درد بھی دے۔ تو قرآن کریم میں کل کتنے مضامین ہیں؟ نمبر 1 یاد کرو، یاد، نمبر 1، نمبر 2 رسالت، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، اور ان سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ دیکھیں اب تو آپ کو بھی آ گئی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت۔ یہ کیا ہے؟ آگے سمجھنا، ایاک نعبد احکام ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں رسالت اور ماننے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والے۔ پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ام القرآن، اس لیے کہتے ہیں ام القرآن۔ اب آگے پھر اس کے مضامین ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ مجھے بتا دو آدھا گھنٹہ ہو، میں اس وقت وہ تو میں آپ سے مذاق کرتا ہوں نا،
کہ بھی لمبا بیان ہے کہ آپ سچ مچ ہی نہ ڈر جاؤ بھی لمبا بیان ہے۔ میں یہاں ملیشیا آیا، یہ غالباً 2 سال پرانی بات ہے، یہاں بیٹھے ہوں گے میزبان کلنتن تھوتا بارو، اور میزبان تھے تبلیغ والے۔ آپ بھی حیران ہو گئے، میرے میزبان تبلیغ والے۔ جب آدمی پھنستا ہے تو پھر ڈاکٹر کو بلاتا ہے، جتنا بھی نرم دل ہو، تو پھنستا ہے نا، تو پھر جتنا بھی نرم و نازک کو انجیکشن لگواتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مجھے بلایا، کیوں بلایا؟ کہا جی وہ ایک مولانا ہے، پاکستان سے پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی بہت مخالفت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سبق ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ نشستیں ہوئیں صبح 9 بجے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تقریباً حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر بیان ہوا 6 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے۔ مجھے وہ تبلیغ کے احباب کہنے لگے کہ ہماری آج ایک غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ تمہاری بھی دور ہو، شکر ہے۔ میں تبلیغ کو اپنا کام سمجھتا ہوں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا، اپنا کام سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کیا غلط فہمی؟ کہا جی ہم سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا بیان نظام الدین اور رائیونڈ ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ آج پتہ چلا کہ اس سے بڑا بیان بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کتنا بڑا بیان ہوتا ہے؟ سب سے بڑا۔ اب ان نے بات شروع کی، میں نے تو نہیں کی نا، ہماری عادت ہے بات مکمل کرنی ہے، ادھوری نہیں چھوڑنی۔ میں نے پوچھا بھئی کتنا بڑا بیان ہوتا ہے؟ کہا جی 4 گھنٹے۔ میں نے کہا نہیں، پھر آپ کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی، ابھی غلط فہمی باقی ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا بیان ہوتا ہے 4 گھنٹے اور موضوع ہوتے ہیں 6۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ بیان 4 گھنٹے اور موضوع 6۔ ہمارا بیان 6 گھنٹے، موضوع 1۔ میں نے کہا غلط فہمی دور ہوئی۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو کہتا ہوں کہ علماء کو سنا کرو، آپ نے پہلی بار یوں توجہ سے سنا ہے، ایک غلط فہمی دور ہوگی، آپ بار بار سنو گے ساری دور ہو جائے گی۔ آج آپ نے ایک بار سنا نا، آپ کی ضرورت تھی، ایک غلط فہمی دور ہوگی نا۔ آپ آئندہ بھی علماء کو بار بار سنا کرو اور استفادے کی نیت سے سنا کرو، اپنی اصلاح کی نیت سے سنا کرو، گزارے مزارے کے لیے نہ سنا کرو، اصلاح کی نیت سے سنو، ساری غلط فہمی دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں دینی مدارس بہت ہیں، اہل حق کے، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، لیکن سب کا سر چشمہ دارالعلوم دیوبند ہے، اس کو سب تسلیم فرمائیں، بس اس کو تسلیم فرمائیں۔ سر چشمہ وہ ہے، بنیاد سے کبھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ میں روگردانی کروں گا نا دارالعلوم دیوبند سے، کل کو میری نسل مجھ سے روگردانی کرے گی، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کو سبق میں نے پڑھایا ہے، یہ ان کو سبق میں نے پڑھایا ہے۔ میں دبئی میں تھا، ایک شخص مجھے کہتے ہیں یا ایک آدمی اس سے ملنا ہے، خیر چلے گئے، مجھے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت متاثر ہے۔ میں نے کہا متاثر ہونے میں تو حرج نہیں ہے، بندہ کسی سے متاثر ہو جاتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، ان پڑھ ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے، بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اب متاثر ہونے کا معنی تھوڑا کہ بہت نیک ہے، متاثر ہونے کا معنی بھی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، وہ ملے نہ ملے بات کا مسئلہ ہے، لیکن متاثر تو ہوا نا۔ آپ کسی کے پاس گئے ہیں، پیسہ بہت ہے، وہ آپ کو روپیہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، لیکن آپ متاثر تھے بھی بہت پیسے۔ متاثر ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے اس کی بات قبول کرنے پہ۔ خیر وہاں جب بیٹھے تو بات چڑھ گئی، جب تھوڑی سی بات، میں جہاں بیٹھتا ہوں لوگ کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بات شروع ہوتی ہے۔ جب بات شروع ہوئی تو مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ڈاکٹر صاحب پر تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تنقید کرنا میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے، یہ ان سے میں نے سبق پڑھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا عمر کا 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم عمر فاروق کو چیک کریں گے، حدیث کے مطابق ہے تو لیں گے، نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ تو ہم نے بھی کہا بھی ڈاکٹر صاحب کو چیک کریں گے، حدیث کے مطابق ہے لیں گے، نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ یہ جو چیک کرنے کا سلسلہ ہے ہم نے انہی سے سیکھا ہے۔ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے بھی دنیا میں کوئی بندہ تو ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کا سبق یاد ہو گیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں تو تمہارا سبق آگے سنا رہا ہوں، کسی اور کو تھوڑے سنا رہا ہوں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، جب میرا سب چشمہ دارالعلوم دیوبند ہے
میں اس کی مخالفت کروں گا تو اگلی نسل مجھے قبول نہیں کرے گی. ابھی کر رہی ہے، آئندہ نہیں کرے گی. ابھی ان کی ضرورتیں ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. ابھی ان کی ضرورتیں ہیں کہ مجھ سے ان کے مفادات وابستہ ہیں. مجھ سے کٹیں گے مفادات پورے نہیں ہوں گے، لیکن جب ان کا قد اتنا بن گیا کہ مجھ سے کٹ کر بھی مفاد پورے ہوں گے، پھر وہ مجھے چھوڑ دیں گے. اور مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ سبق میں نے خود پڑھایا ہے. بات سمجھ آئی؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. ایک لڑکی ہے، وہ شادی لڑکے سے کرتی ہے، لو میرج، گھر سے دوڑ کے. اس کے بعد اس کی بیٹی ہوگی. اب وہ بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے، ماں کسی اور جگہ جاتی ہے. اب یہ جو بیٹی کسی اور جگہ شادی کر رہی ہے، لو میرج کرنا چاہتی ہے، ماں کی پسند کو ٹھکرانا چاہتی ہے، اس لڑکی کا قصور نہیں ہے. یہ سبق اس کو ماں نے خود پڑھایا ہے. ماں کو خوش ہونا چاہیے کہ جس کو میں نے اچھا سمجھا ہے، یہ میری بیٹی بہت اچھی ہے، میرے نقشے قدم پر ہے. اب ماں کیوں روتی ہے؟ اب کیوں رو رہی ہے؟ وقتی دائیں بائیں کی وجہ سے کبھی متاثر نہیں ہونا. دائیں بائیں تھوڑی سی آواز کی وجہ سے بہت جلدی متاثر نہیں ہونا. اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا ہے. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ ہی رکھے. تو قرآن کریم میں مضامین کتنے ہیں؟ پھر واپس آئے نا، لے لیے. مجھے چٹے نہ دے تو اچھا ہے، یہ چٹے میزبان کو دینا تو زیادہ بہتر ہے. مولانا آپ کا چٹے دینی ہے تو میزبان کو دے دیں. وہ مناسب سمجھیں گے تو مجھے دے دیں گے، مناسب سمجھیں گے خود جواب دے دیں گے. بعض ایسے جواب ہیں جو میرے متعلقہ نہیں ہوتے. جب چٹ آ جائے بندہ کھول دے تو پھر جواب دینا مجبوری بن جاتی ہے اور آپ کے لیے پریشانی بن جانی ہے. اس لیے میں ہر جلسے میں چٹ میزبان کو دیتا ہوں. مناسب سمجھے تو جواب دے، نہ مناسب سمجھے تو نہ جواب دے. میں جو بات سمجھا رہا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بنیادی مضامین کتنے ہیں؟ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، پھر 6 پر آپ نے رہنا ہے تاکہ آپ کو بات اچھی طرح یاد ہو جائے. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ جی، نیند آنا کوئی عیب نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ہماری کمزوری ہے کہ نیند تو نہیں آ رہی. آ رہی ہے کو جی، آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیان بند کرو، اس کا معنی ہماری نیند دور کرو. بعض لوگ مجھے نیند آ رہی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا آ رہی ہے بیان چھوڑ دے گا. میں بیان نہیں چھوڑوں گا، تمہاری نیند دور کروں گا. آپ اتنے نیک نہ بنو. نیند ہے بس آ رہی ہے کی بات کیا ہے. چلیں آپ کی نیند دور کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ شیر نے جنگل میں اعلان کیا اور شیر نے کہا اپنے محتاط دوسرے جانوروں کو، میں بوڑھا ہوں، کچھ کام تقسیم کرو. کچھ تم بھی دائیں بائیں چھوٹے موٹے جانوروں کا خیال کیا کرو. مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا میں نے سنبھال نہیں سکتا. اپنی ذمہ داریاں سنبھالو. میں مر جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ بوڑھا ہو گیا. بندر نے سمجھا بھی اب ہمیں بھی کچھ ذمہ داری نبھانی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ بندر گزرا تو سامنے ایک خرگوش کھیل رہا تھا. بندر نے کہا ادھر آؤ. خرگوش ادھر آ. جی. اس نے نہ کچھ نہیں پوچھا، سیدھا دھڑک اس کے کان کے اوپر ایک ماری تھپڑ زور سے. خرگوش نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی ہوئی؟ اس نے کہا جی میرے کان لمبے ہیں، بال سلکی ہیں، ٹوپی ٹھہرتی نہیں. چل دفع ہو جا. کل بندر گیا تو خرگوش پھر سامنے آ گیا. خرگوش بڑا موج میں کھیل رہا ادھر. اس نے پھر ایک لگائی. نے کہا جی کیوں مارا ہے؟ ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ کہا جی میں نے کل بھی بتایا تھا کان لمبے ہیں، بال سلکی ہے، نہیں چڑھتی. اس نے کہا دیکھو میں بادشاہ سلامت نے کہا بھی کچھ کام تم بھی سنبھالو. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شیر نے آپ کو سمجھانی ہے. تیسرے دن گیا تو پھر اس نے بندر کھیل رہا تھا خرگوش ادھر آؤ. اس نے پھر ایک لگائی. جی آج کیوں مارا ہے؟ ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ جی میں نے کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ میرے کان لمبے ہیں، بال سلکی ہیں، ٹوپی نہیں ٹھہر سکتی، کیسے پہنوں؟ اب خرگوش نے سمجھا کہ میں شیر کو شکایت لگا دوں. اس نے شیر کو شکایت لگا دی. شیر نے بندر کو بلا لیا. بلاؤ اس کو. بندر کو بلایا اور خرگوش ایک سائڈ پہ بیٹھ کے سنتا رہا کہ بندر کو شیر کیا سمجھاتا ہے. اس نے کہا اوے بیوقوف آدمی، اپنے متاحتوں کو مارتے ہیں لیکن کسی بات پہ مارتے ہیں.
مارو ضرور لیکن ایسی بات بنا کے مارو کہ ان کو دکھ نہ ہو کہ میں کیوں مارا، ان کو احساس ہو کہ ہماری غلطی تھی، کوئی بات بنا کے مارو۔ کیونکہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، آپ بندر خرگوش کو بھیجو جاؤ سموسے لاؤ، وہ سموسے لائے گا، پوچھنا چٹنی ساتھ لائے ہو، کہے گا نہیں، ایک لگا دو۔ اب وہ جو تمہارا لگانے والا تھا شوق وہ بھی پورا ہو گیا اور اس کو بھی احساس ہوگا کہ میری غلطی تھی۔ اگر وہ چٹنی لے آئے، جی میں لایا ہوں، پھر پوچھنا کون سی چٹنی، وہ کہے گا جی دہی والی، پھر لگاؤ۔ تو ٹماٹر والی کیوں نہیں لایا؟ وہ سمجھے گا میری غلطی ہے۔ اگر وہ ٹماٹر والی لگائے پھر لگا دو، بھائی دہی والی کیوں نہیں لایا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ خرگوش نے سن لیا، کل بندر نے بلا لیا، بلاؤ خرگوش کو، جاؤ سموسے لے کر آؤ۔ وہ سموسے لے کر آ گیا، نا خرگوش، اب لگاؤں ایک میں، میرے پاس بھی جواز ہے نا، میں ایک لگاؤں، پوچھے کیوں، میں کہ تم سمجھے نہیں، تو یہ سمجھے کہ میری غلطی ہے، اور جو قاری صاحب کو مزہ ہوتا ہے میں وہ مزہ بھی لے لوں مارنے والا۔ تو اس نے کہا جاؤ سموسے لاؤ، خرگوش سموسے لایا، اور جی میں لے آیا ہوں۔ بندے نے پوچھا چٹنی لائے ہو؟ جی لایا ہوں۔ کون سی؟ کہا جی دونوں۔ بندر نے ایک ماری اس کے کان پہ، کہا چٹنی چھوڑ، تو بتا ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ چٹنی چھوڑ، تو بتا ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ بس قرآن کریم میں مضامین کتنے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ بس آپ نے بیان کو سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ کبھی آدمی سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، کبھی یاد کرتا ہے سمجھتا نہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے بھی یاد بھی کرے اور سمجھ بھی آئے، اس لیے میں بار بار دہراتا ہوں۔ ہمارے کورسز ہوتے ہیں نا، تو پہلے 2-3 دن میرے کورسز میں ذہن سازی پہ چلتے رہتے ہیں۔ ابھی میں الفقہ الاکبر پڑھا رہا تھا، تو اس میں شروع میں تھا قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان، میں نے 3 دن پڑھایا صرف اس کو، قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان، ذہن بن گیا۔ اب ہم نے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ذہن بن جائے نا تھوڑا سا بندہ، اور آپ رات کو دیر تک جاگے ہیں، صبح جلدی اٹھے ہیں، تو پھر آدمی کو تھوڑا سا الجھن ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں 6 مضامین ہیں، پورے قرآن کریم کا خلاصہ۔ بات اب توجہ سے سمجھنا، قرآن کریم کے پارے ہیں 30۔ یہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم نام ہے سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا۔ قرآن کریم نام ہے سورۃ الفاتحہ اور 30 پارے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کو 30 سے الگ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو نماز میں پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ تو ہر رکعت میں، باقی سورۃ الفاتحہ کے جو علاوہ ہے وہ سارا نہیں ہے، وہ کچھ ہے، کیونکہ اس نے ہر رکعت میں آنا تھا، اس کو الگ کر دیا ہے اور باقی الگ کر دیے ہیں، ورنہ ہے یہ مکمل قرآن کریم۔ یہ بات سمجھ آئی؟ بات سمجھنا، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا کلام مجھے سنائے، سارا کلام ہر رکعت میں سنائے، یہ تو بندے کے بس میں نہیں ہے نا۔ پھر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ پہلے خلاصہ سنا دو، چلو تھوڑا سا اور بھی سنا دو، پہلے خلاصہ سنا دو پھر تھوڑا سا، تو خلاصہ تو بندہ ہر رکعت میں سناتا ہے، باقی کسی رکعت میں تھوڑا سا اور بھی سناتا ہے، اور کسی میں تھوڑا سا اور بھی نہیں سناتا، لیکن یہ خلاصہ ہر رکعت میں سناتا ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو الگ رکھا ہے اور باقی 30 پارے الگ رکھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہر رکعت میں پڑھنا ہے، یہ میں حنفیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، شوافی کے لیے نہیں، وہ اپنے امام کی بات مانیں۔ ہمارے امام کا موقف ہے کہ ہر رکعت میں ہر کسی نے نہیں پڑھنا، ہر رکعت میں امام ہوتا پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں اکیلا ہوتا پڑھنا ہے، اور اگر امام کے ساتھ ہو تو بس امام صاحب پڑھ لے کافی ہے، مقتدی کو مزید تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس اپنا اتنا کافی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں سورۃ الفاتحہ خلاصے کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بہت جلدی سے بات پوری ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ بات سمجھنا، یہ رب اللہ کی صفت ہے۔ عربی میں رب کہتے ہیں، اردو اور فارسی میں خدا کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ کو رب کہنا جائز ہے، اسی طرح اللہ کو خدا کہنا بھی جائز ہے۔ جس طرح اللہ کو رب کہنا جائز ہے، اسی طرح اللہ کو خدا کہنا بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ دلائل میں پیش نہیں کرتا کہ دیر بہت ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ مستقل اس پر میرا مقالہ موجود ہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو PDF کی صورت میں منگوائیں اور پڑھیں۔ رب العالمین، عالمین کہتے ہیں جہانوں کو، جس کا واحد عالم ہے۔ جہان 4 ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ کتنے عالم ہیں؟ بولو۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 توجہ رکھنا، اب یاد رکھنا، عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح تو گزر گیا نا، ابھی عالم کون سا ہے؟ دنیا، یہ کام کی جگہ ہے، کام 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 کام۔ ابھی آرام چھوڑو، کام کام کام۔ بھئی آرام تو کرنا ہوتا ہے، یہ کیسا مولوی آرام چھوڑو؟ ایک ہوتا ہے آرام برائے آرام، ایک ہوتا ہے آرام برائے کام۔ آرام کرنا ہے، برائے آرام نہیں کرنا، برائے کام کرنا ہے۔ قیلولہ سنت ہے، اس لیے نہیں کہ سونا ہے، اس لیے کہ اٹھ کر کام کرنا ہے۔ میرا خیال ہے بس اتنا کافی ہے سمجھانا۔ اور برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، برزخ آرام کی جگہ ہے۔ دنیا آپ سمجھ رہے ہیں، برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کا معنی ذہن میں رکھ لیں تاکہ برزخ پر ہونے والے سارے اشکال ختم ہو جائیں۔ زمان، مکان اور زمان، ان کا مجموعہ، اسے برزخ کہتے ہیں۔ سجین 7 زمینوں سے نیچے، علیین 7 آسمان سے اوپر، نمبر 1، اور موت سے لے کر حشر۔ توجہ رکھنا ذرا، سجین سے لے کر علیین تک مکان ہو اور موت سے لے کر حشر تک زمان ہو، جب یہ 2 مل جائیں تو پھر کہتے ہیں برزخ۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو اشکال ختم ہو گیا نا۔ فرعون کہاں پر ہے؟ دنیا میں یا برزخ میں؟ بھائی وہ تو مصر میں ہے، اس کی لاش تو زمین پہ پڑی ہے، تم کیسے کہتے ہو برزخ میں؟ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ برزخ تو کہتے ہیں پردے کو تو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ پھنس جائیں گے، کیوں؟ برزخ کا معنی نہیں آیا۔ تم کہاں پر ہو؟ دنیا میں۔ وہ کہاں پر ہے؟ برزخ میں۔ یا دونوں اس زمین پر ہیں، وہ برزخ میں کیسے ہوا؟ ہم برزخ میں نہیں ہیں، کیوں؟ ہمیں، ہمارا اور فرعون کا مکان ایک ہے، زمان ایک نہیں ہے۔ سجین سے علیین تک مکان ہو اور موت سے لے کر حشر تک زمان ہو، ان کے مجموعے کا نام برزخ ہے۔ ان کے مجموعے کا نام، بس یہ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ الحمدللہ رب، میں نے کہا نا پھیلانا چاہیے نا۔ میں برزخ پہ شروع ہو جاؤں، کم از کم 2 گھنٹے چاہیے۔ میں نے کم از کم 3 بار کہا، گھنٹے سے تو چھوٹی سی بات ہے، پھر بات پوری ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ عقائد پر خود کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، الجھنیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ الرحمن الرحیم، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ یہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ ایک جگہ پر بڑا کہتے ہیں، ایک جگہ پر نہایت کہتے ہیں، فرق کیوں کرتے ہیں؟ الرحمن کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، الرحیم کہتے ہیں جس کی رحمت تام ہو۔ تام کو نہایت کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نہایت مہربان، نہایت بڑا، نہایت۔ الرحمن کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، الرحیم کہتے ہیں جس کی رحمت، توجہ رکھنا، میں مثال دینے لگا ہوں، آپ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ شاید ایسا ہوگا، اس طرح میں مثال دینے لگا ہوں۔ آپ آدمی ہیں، مثلا اندازاً کتنے ہوں گے؟
میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں بھی 1000 مثلا، کم زیادہ ہوں گے، میں مثال، بندے کتنے ہیں؟ 1000، میرے پاس ڈالر ہیں 1000۔ اب اس کی دو صورتیں، میں 1000 بندے کو ایک ڈالر دے دوں، یہ ہے عام، اور 1000 ڈالر ایک کو دے دوں، اسے کہتے ہیں تام۔ وہ جو ہے نا 1000 بندے کو 1 ڈالر دینا رحمان، اور 1000 ڈالر ایک کو دینا، یہ کیا ہے؟ تام۔ اب بتاؤ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بولو۔ جو مولانا صاحب نہیں تھے نا اور تفہیم القرآن کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، الرحمن الرحیم ایسی ہے جیسے کالا شاہ، جیسے لمبا تڑنگا۔ کیوں؟ مولانا نہیں تھے نا، سمجھنے کا حق تھا، سمجھانے کا نہیں تھا، وہ سمجھانے پر بیٹھ کے معنی غلط ہو گیا۔ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن مالک بن کے فیصلے کریں گے، جج بن کے نہیں کریں گے۔ اب یہ پھر گھنٹہ 2 گھنٹے مانگتا ہے۔ مالک اور جج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے مالک اور جج میں۔ ایک فرق کیا ہے؟ جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو تسلی دی ہے، مجھے مالک سمجھنا، قاضی نہ سمجھنا۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ قیامت کے دن اگر قاضی بن کے فیصلہ کرے، میری نجات نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں بہت بد کردار ہوں، بہت فاسق ہوں، بہت گندا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کی دعاؤں سے مجھے پاک فرما دے۔ میں نہیں بخشا جا سکتا اگر قانون کے مطابق ہو، لیکن مجھے امید ہے کیونکہ اللہ قاضی بن کر نہیں، مالک بن کے فیصلے کرے۔ مالک کو حق حاصل ہوتا ہے، چاہے تو قانون کو دیکھ لے، چاہے تو اپنے شاہی اختیارات کو دیکھ لے۔ تو اللہ قاضی بن کر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ مالک بن کر فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین۔ اے اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے۔ آگے چلیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ضروری ہے، تیری بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کبھی قبر، کبھی تو، کبھی ذوالجناح، کبھی تو، کبھی گھوڑا، کبھی تو، نہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب بندہ کبھی گھوڑا اور کبھی اللہ، کبھی قبر کبھی اللہ ہو، تو پھر اللہ کو ایسے غصہ آتا ہے کہ جیسے بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے میں تیری بھی بیوی ہوں۔ بیوی شوہر سے کہہ دے نا میں فدا تجھ پر، میں تیری بھی بیوی ہوں۔ شوہر آئے نا 1 مہینے کے بعد اور بیوی بن سنور کر آئے، شوہر پوچھے خیر ہے؟ وہ تیری بھی ہو نا، اس لیے بن ٹھن کے آئی ہوں۔ اس نے اس وقت منہ پہ تھپڑ مارنا ہے اور 3 کا لفظ کیا کہ نکال دینا ہے، یہ تو نے کیا کہا؟ تیری بھی ہوں۔ جس طرح بیوی شوہر کو تیری بھی کہہ دے، وہ ہمیشہ کی آنکھوں سے گر جاتی ہے۔ جب بندہ خدا کو تیرا بھی کہہ دینا، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں ہماری مغفرت کے دروازے بند ہو گئے۔ بس جب تک میرا ہی نہیں بنو گے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مشکل کشا تجھے ہی مانتے ہیں، حاجت روا تجھے ہی مانتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ وہ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مشرک بھی ہیں۔ کلمہ نبی کا، عالم الغیب اللہ کے علاوہ نبی کو مانیں گے، کلمہ نبی کا ہے، مختار کل اللہ کے علاوہ ولی کو مان لیں گے۔ فرمایا نا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مشکل کشا کون ہے؟ بولو۔ میں ہندوستان پر ہونے والا اعتراض پیش کرنے لگا ہوں۔ اعتراض ہندوستان کا ہے، جواب پاکستان کا ہے۔ اگر یہ فتنہ ہے تو آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ سب سے بڑے ہمارے شیخ کون ہیں؟ ہندوستان، علماء دیوبند، علماء حق، سب سے بڑے کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سید الطائفہ، پیر پیران، ایسے ہی ہے۔ مولانا گنگوئی اور ننوتوی حضرت تھانوی کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شجرہ بیان کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور یہ لفظ فرماتے ہیں علی مشکل کشا کے واسطے، علی مشکل کشا کے واسطے۔ دیکھو کتنا بڑا اعتراض ہے، کہا جی علی مشکل کشا کے واسطے
تم کہتے ہو اللہ مشکل کشا، تمہارے پیر کہتے ہیں علی مشکل کشا۔ اگر علی مشکل کشا کہنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے تو لگاؤ فتویٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر، اگر نہیں ہوتا تو ہمیں کیوں کہتے ہو؟ میدان میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں دیوبند والے مشرک ہیں، کیوں؟ حاجی صاحب کہتے ہیں علی مشکل کشا اور یہ ان کو بڑا مانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جو ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا وہ ٹھیک ہے کیونکہ حاجی صاحب نے کہا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم غلط کیوں ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب اچھی طرح جواب سمجھ لو، جو ضروری بات ہے نا میں اس کو عرض کرتا ہوں، باقی سمیٹ دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کبھی لفظ ایک ہوتا ہے اور جگہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، ایک لفظ کا معنی ایک جگہ پہ اور ہوتا ہے اور دوسرے جگہ پہ اور ہوتا ہے، جگہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ کبھی لفظ ایک ہوتا ہے اور کام بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، کبھی لفظ ایک ہوتا ہے اور علم اور فن بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ میں نے 3 باتیں کی ہیں، جگہ بدلی تو معنی بدل گیا۔ مجھے سندھ پاکستان کی زیادہ مثالیں نہیں آتی، ہمارے یہاں سندھ میں سائیں اسے کہتے ہیں جو بڑا آدمی ہو، اور ہمارے یہاں پنجاب میں سائیں اسے کہتے ہیں جو بیوقوف ہو۔ اب دیکھو جگہ بدلی تو معنی بدل گیا۔ لفظ ایک ہوتا ہے اور لفظ ایک ہوتا ہے، کام بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تبلیغ والے متکلم اسے کہتے ہیں جو اتنی سی بات کرے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرا حکم مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ تبلیغ والوں کا متکلم ہے۔ اور عقائد میں متکلم اسے کسے کہتے ہیں؟ جو عقیدے پر بات کرے، شبہات کو دور کرے، اشکالات کے جواب دے، یہ ہے متکلم۔ اب دیکھو کام بدلا تو معنی بدل گیا ہے، اور کبھی علم اور فن بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہ بات توجہ سمجھنا، آپ کے پاس مدرسہ ہے حفظ کا، آپ کا بچہ وہاں پڑھتا ہے، آپ نے ممتحن کو بلایا بچوں کا امتحان لو، ممتحن کہتے ہیں بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ممتحن 100 نمبر نہیں دے گا، فیل کرے گا۔ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتے ہیں جی اللہم صلی علی محمد، اس کو فیل کرے گا۔ اور اگر درسگاہ ہو نحو اور صرف کی، گرامر کی، یہ امتحان لو، ممتحن نے کاغذ پہ لکھا ہوا ہے گدھا، کیا لکھا ہوا ہے؟ گدھا، اور پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کلمہ، اس کو 100 نمبر دے گا۔ کیوں؟ گرامر میں کلمے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ اور اس کا معنی ہو بس، اور حفظ میں کلمے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ 6 کلمے ہیں، تو وہاں کلمے کا معنی اور ہے، یہاں کلمے کا معنی، توجہ رکھنا آپ، 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ جو کام بندے کے اختیار میں ہو اور بندے سے مانگے یہ کہتے ہیں ما تحت الاسباب، جو کام بندے کے اختیار میں نہ ہو اسے کہتے ہیں ما فوق الاسباب۔ میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی دو، یہ پانی دے سکتے ہیں نا بھائی؟ پانی تو دے سکتے ہیں، گلاس دے پانی دے دیں، میں کہتا ہوں پانی دو، ہم نے ان سے مانگا ہے لیکن ما تحت الاسباب، میں کہتا ہوں آج بارش برساؤ، یہ کیا ہے؟ بولو، ما فوق الاسباب، توجہ رکھنا، ما تحت الاسباب، اللہ کے غیر سے مدد مانگے گناہ نہیں ہے، جو چیز ما فوق الاسباب ہو وہ بندے سے مانگے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ اور عقائد علم الکلام میں مشکل کشا اسے کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے، اور تصوف اور خانقاہ میں مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے آدمی کا جسم، ایک ہے آدمی کا دل، ایک ہے دل میں کیفیت، تو سب سے آسان علاج جسم کا ہے، اس سے مشکل علاج دل کا ہے، اور اس سے مشکل علاج دل کی کیفیت کا ہے۔ تو شیخ اور مرشد وہ جسم دل نہیں، دل کی کیفیات کا معالج ہوتا ہے جو سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے تصوف میں شیخ کو مشکل کشا کہہ دیتے ہیں، اس نے ہماری مشکل حل کی ہے، یہ نہیں کہ ما فوق الاسباب مدد کی ہے، اس نے ہماری مشکل کو حل کیا ہے، ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ تو علم الکلام میں مشکل کشا کہتے ہیں ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، اور علم تصور میں
مشکل کشا کہتے ہیں قلبی کیفیات والی جو مشکل تھی، ماتحت الاسباب تھی، اس کو حل کرنے والا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں علی مشکل کشا کے واسطے یہ علم الکلام عقائد کی کتاب نہیں ہے، یہ علم تصوف کی کتاب ہے۔ جب کتاب تصوف کی ہو تو معنی تصوف والا ہوتا ہے، اور جب کتاب علم الکلام کی ہو تو معنی پھر عقائد والا ہوتا ہے۔ خوبی کیا ہے؟ ہم علم الکلام بھی سمجھتے ہیں، علم تصوف بھی سمجھتے ہیں۔ تمہاری خامی کیا ہے؟ تم علم الکلام بھی نہیں سمجھتے، علم تصوف بھی نہیں سمجھتے، تو ہماری جہالت، اپنی جہالت کو ہمارے اوپر مت تھوپو۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو نا، میں تو پھر سمیٹ کے باتیں کر رہا ہوں تاکہ بات آگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا بھی دے چلا بھی دے، دکھا بھی دے اور چلا بھی دے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ بات سمجھنا، جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے تو دیکھا بھی ہے، چل بھی رہے ہیں، تو وہاں معنی کیا ہوگا؟ ہدایت کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 عطاء ہدایت، نمبر 2 بقاء ہدایت، نمبر 3 ارتقاء ہدایت۔ کتنے درجے ہیں؟ لفظ آپ یاد کر لو، معنی میں سمجھا دوں گا، لفظ تو یاد کر لو نا۔ آپ لفظ سن کر ہی جو نا بھٹک جاتے ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سے بہتر ہے 1 منٹ سو لیں۔ اٹھاؤ بھائی، بزرگوں کو اٹھاؤ، اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ دیکھو جب ہم اٹھاتے ہیں ہم بےزتی نہیں کرتے، ہم نیند دور کرتے ہیں۔ آپ کے استاد جی سوئے ہوں اور اذان ہو جائے، آپ کہتے ہیں استاد جی اٹھو، تو آپ نے استاد جی کی بےزتی کی ہے؟ بولو بھائی، بےزتی کی ہے یا نیند دور کی ہے؟ تو اگر میں کہتا ہوں اس کو اٹھاؤ تو بےزتی کیسے ہے؟ میں تو نیند دور کر رہا ہوں، بےزتی تھوڑی کر رہا ہوں۔ ہم خود کو خامہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے، حالانکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اٹھایا کرو۔ حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آپ کی علمی مجلس میں کوئی سو جائے تو اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں کھیلے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ ماں ڈانٹتی نہیں ہے، ماں سمجھتی ہے کہ گلی کے کھیل میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے۔ حضرت فرماتے جب مولوی سمجھے گا کہ دکان پہ سکون نہیں، میرے بیان میں سکون ہے، تو ڈانٹے گا نہیں۔ اس لیے سونے والوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ دیکھو یہ سب باتیں مشائخ خانقاہوں سے ملتی ہیں نا، ان کو بھی اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ اٹھاؤ۔ یہ عیب تھوڑا ہی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، میں حضرت کے خانقاہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت سے، میں نے یاد رکھنا مناظرے کا کورس کسی سے نہیں کیا، خانقاہ کا پورا کورس میں نے کیا۔ مناظرے میں میں نے 1 دن بھی کسی کے سامنے نہیں بیٹھا، اور خانقاہ پر میں نے پورے 40 دن خانقاہ میں لگائے، اللہ گواہ ہے۔ میں اتنا خانقاہ سے جڑا ہوں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، بس کیونکہ ہمارا کام باطل کا رد ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں خانقاہی بندہ آتا نہیں ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا جی آپ بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، اور چھوٹے بڑوں کی بات پر حاشیے چڑھاتے ہیں، میں نے آپ کی بات پہ حاشیے چڑھایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سناؤں؟ فرمایا سناؤ، فرمایا سناؤ۔ میں نے کہا حضرت ہمارے ہاں ماں کی گود میں آ کر بچہ سو جائے، ماں اس کو ڈانٹتی نہیں ہے، ماں اس کو ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو، پھر سو جانا۔ وہ سمجھتی ہے کھیل کر آیا نا تو گود میں آ تو سو گیا، دودھ تو پیا نہیں ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ، یہ دودھ پی لو، پھر سو جانا۔ ماں پھر اپنے گھر کا، بھینس کا، گائے کا خالص دودھ لاتی ہے اور وہ دودھ اس کو پلاتی ہے، بچہ پھر اس کے بعد سوتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے بیان میں کوئی سو جائے میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ، دودھ پی لو، پھر سو جائے، دودھ پی لو پھر سو جانا۔ دیکھو خواب میں دیکھے دودھ پیا تو تعبیر علم ہے، جب علم چاہیے تو رب زدنی علما، اور دودھ چاہیے تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دودھ آپ کے معدے کو موافق نہ ہو پھر بھی پیو، پھر پیو، پھر پیو، پھر پیو، ایک وقت ہے کہ موافق آ جائے گا۔ چھوڑو نا کہ معدے کو موافق نہیں آ جائے گا، آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ ہم نے تو یہاں بھی آ کر آتے پوچھا جی مولانا صاحب کو چیز چاہیے، میں نے کہا دودھ چاہیے،
کہا جی خالص نہیں ہے، ڈبے والا ہے۔ میں نے کہا چلو وہی لا دو۔ وہ لے، میں نے کہا گرم کر کے لاؤ۔ میں 1:30 بجے تک جاگتا رہا، نہیں آیا، پھر میں سو گیا۔ میں جاگتا رہا لیکن نہیں ملا، میں پھر سو گیا۔ بس آتے ہم نے مانگا دودھ، نہیں ملا۔ جب تک جاگ سکتے رہے جاگے، جب میں نے کہا بھی اب سوتا ہوں، اب صبح پلاؤ، لیکن دودھ پلاؤ۔ آپ دودھ پینا سیکھو، خالص مال کھانا سیکھو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ خالص، عمل خالص، تصوف خالص، خوراک خالص۔ عقیدہ، عمل، تصوف کے خالص ہونے سے آخرت بہت اچھی ہوتی ہے۔ دنیا میں کبھی بندہ بہت پریشان رہتا ہے، اور جب خوراک خالص ہو جائے تو پھر دنیا بھی مزیدار ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی جا کے سوئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کوئی ساتھ سوئے تو کیا کہنا ہے؟ اٹھ جاؤ بھائی، تھوڑا دودھ پی لو۔ اور ہم دیہات والے ہیں، شہر والے نہیں ہیں۔ دیہات والوں کو دودھ بھی خالص ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھے۔ ہمارا دودھ بہت خالص ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے مسائل بہت خالص ہیں۔ ہم ملاوٹ والا نہ دودھ پیتے ہیں، نہ ملاوٹ والے مسئلے بتاتے ہیں۔ خالص 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 مسئلے پر اللہ کی خالص مدد ہوتی ہے، ملاوٹ کے مال پر مدد نہیں آیا کرتی۔ حق اپنے راستے خود بناتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ عنوان چل پڑتا ہے نا، بس پھر میں خود کو روکتا ہوں کیونکہ اس پہ پھر وقت لگتا ہے۔ ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 عطا ہدایت۔ کافر اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، کلمہ دے دے، یہ ہے عطا ہدایت۔ آپ کہتے ہیں کافر بھی کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں کہتا ہے۔ آپ کے ہاں ہندو ہے، آپ اسے چاہتے ہیں اب یہ کلمہ پڑھ لے، آپ سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں آپ کو نا مشورہ دیتا ہوں، میں نہیں کہتا مسلمان، میں مشورہ دیتا ہوں تو اللہ سے مانگا کر، اللہ جو صحیح راستہ مجھے دے دے۔ پھر مانگتا جو صحیح راستہ دے دے، مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ اسے کہتے ہیں عطا ہدایت۔ اور جب ہدایت مل جائے، اللہ اس ہدایت پہ قائم رکھنا، بقائے ہدایت، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ ہدایت دی ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو، اسے کہتے ہیں ارتقاء ہدایت، یہ نبی کے لیے۔ بقائے ہدایت، عطا ہدایت کافر کے لیے، اور بقائے ہدایت امت کے لیے، مسلمان کے لیے، اور ارتقاء ہدایت نبی کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں چلا اور دکھا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حد سے اتر جانا، نمبر 2 نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا، سمجھنا۔ حد سے گزر جائے افراط، حد سے اتر جائے تفریط، حد پہ رہے اعتدال، اور افراط کو اب شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں حد سے گزر جائے الحاد، حد سے اتر جائے تو بدعات، اور حد پہ رہے اہل سنت والجماعت اور صراط مستقیم۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اب میں نے کہا نا آپ بڑے لوگ ہیں، وقت کم ہے نا، اب میں صراط مستقیم کو کھولوں پھر آپ کے 2 گھنٹے لگے۔ ایک ایک عقیدہ، ایک ایک مثال آئے۔ دیکھو صراط مستقیم، ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آدمی پڑھے اور سمجھے، سمجھنے کا مزہ آتا ہے، سننے کا مزہ آتا ہے۔ صبح ماشاءاللہ قاری صاحب سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، بندے کا دل کرتا ہے یار تھوڑا سا اور پڑھ لیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں، اور پڑھ لیں۔ سمجھ آ رہا ہو نا تو دل کرتا ہے بندہ اور سنے اور سنے، اور جب سمجھ نہیں آتا تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم میں 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ بتائیں کتنا لمبا موضوع ہے صراط مستقیم۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ یہ 4 کیوں ہے؟ یہ عجیب عنوان ہے۔ یہ 4 کیوں ہے؟ 5 کیوں نہیں؟ 3 کیوں نہیں؟ یہ 4 کا کیوں ذکر کیا اللہ پاک نے؟ یہ مستقل عنوان ہے۔ پھر صراط مستقیم کا معنی نہیں بتایا، علامتیں بتائی ہیں۔
معنی نہیں بتایا، علامت کیوں بتائی ہے؟ معنی بتانا چاہیے تھا، نہیں علامت بتائی ہے۔ صراط الذین، علامتیں 4 بتائی ہیں۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، بس اتنی ایک بات سمجھ لو، علامات کتنی بتائیں؟ 4۔ پہلی علامت اس راستے پر چلو جس پہ نبی چلا، اللہ یہاں تو نبی ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیسے چلیں؟ فرمایا والصدیقین، اس راستے پر چلو جس پر صحابہ چلے، جب نبی نہیں تو صحابہ بھی نہیں، نبی آئے تو نبوت ختم، حضور گئے تو صحابیت ختم، اب کیا کریں؟ فرمایا شہداء کے راستے پر چلو، یہ تو بزدل قوم ہے، نہ جہاد کرنا ہے نہ شہید ہونا ہے، ہر جگہ پر تو شہید ہوتے نہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا والصالحین، کیا کرو؟ پہلی علامت نبی، دوسری علامت صحابی، تیسری علامت شہید، اور چوتھی علامت توجہ رکھو، آپ ایمان سے بتانا، آخری اور چوتھی علامت اولیاء ہے، آخری اور چوتھی علامت اولیاء ہے۔ نبی پیدا ہونا نہیں، صحابی بننا نہیں، ہر جگہ شہید ہونا نہیں، شہید ہو جائے اس سے پوچھیں تو اس نے بولنا نہیں، ایسا بولنا کہ ہم بھی سنیں اور سمجھیں وہ بھی نہیں، آخری علامت کیا بچی ہے؟ آج جن لوگوں نے دین پہ امت کو رکھنا ہے اولیاء سے جوڑنا ہے، اور جنہوں نے دین سے توڑنا ہے اولیاء سے کاٹنا ہے۔ یہ جو پوری محنت ہے نا، اکابر کیا ہوتے ہیں، بزرگ کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ علامت بچی ہے کہ نا، اس ایک سے بھی توڑ دو دین سے کٹ جائیں گے، اس ایک سے جوڑ دو دین کے اوپر قائم رہیں گے۔ اس لیے ہمارا پورا زور ہے اولیاء، اکابر، مشائخ، بزرگ، ان کی بیعت کرو، ہدایات پہ عمل کرو، ذکر و مراقبے کرو، مجالس میں شرکت کرو، ان کے وجود کی قدر کرو، ان کے ساتھ جڑے رہو، اس لیے کس کے بغیر اس دور میں دین پہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ میں مشکل کی بات نہیں کہہ رہا، ممکن ہی نہیں۔ ایک آدھ بندہ جڑ جائے تو جڑ جائے، عموم اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابرین کیا ہمارے حضرت یہاں تشریف لائے ہیں تو نہ مصافحہ ہو، نہ ملاقات ہو، نہ بیان ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آدمی کی نسبت تو قائم رکھے نا، آدمی جڑا تو رہے نا، اس نسبت کی بھی اللہ لاج رکھتے۔ اور جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ بتایا ہے، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جہاں یہ جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ۔ بس کتنا آسان سا راستہ ہے، بتاؤ کتنا آسان سا راستہ ہے۔ کسی بڑی دعوت کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، تمہیں دعوت نہیں ہے، گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، تم کون ہو؟ جی میں مولانا کے ساتھ آیا ہوں، بس اگلی بات کہہ رہے کہ کسی نے پوچھنا بھی نہیں بھی تو کون ہے، بات ختم، حضرت کے ساتھ ہو، فلاں کے ساتھ ہو، ادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ کیسی اللہ نے پیاری ترتیب بتائی ہے، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جہاں میرے بندے جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میرے ساتھ یہاں ملیشیا کا ساتھی آئے، جس سے کی بد کرداری کی وجہ سے آپ نفرت بھی کرتے ہو نا، اور کھانا اس نے میرے ساتھ ہی کھایا۔ کوئی ایک بندہ کیا بھی نہیں یار یہ تو وہ ہے، آپ نے کہا وہ ہے لیکن یار مولانا کے ساتھ آیا۔ اتنی مروت آپ میں ہے، اللہ میں کتنی ہوگی بتاؤ؟ اتنا حیا ہم کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کا حیا کتنا کرتے ہوں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گمراہ دو قسم کے بندے، عجیب اللہ کی شان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کوئی تقسیم نہیں کی، کوئی قسمیں نہیں ہیں، اور جب گمراہوں کی بات کی تو قسمیں کر دی ہیں، مغضوب اور ضال۔ یہ دو قسمیں کیوں کی ہیں؟ جو دنیا میں حق کو نہیں مانتے اس کی دو وجہ ہیں، کبھی اس وجہ سے کہ علم نہیں ہے، کبھی اس وجہ سے کہ علم ہے لیکن ضد ہے۔ بات سمجھتے ہیں، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، تو جو نہ مانے جہالت کی وجہ سے اسے ضال کہتے ہیں، اور جو نہ مانے ضد کی وجہ سے اسے مغضوب کہتے ہیں۔ دونوں باتیں بیان فرما دی ہیں۔ اللہ ان سے بھی بچا جو اس لیے نہیں مانتے کہ جاہل ہیں، اور ان سے بھی بچا جو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ضدی ہیں۔ اور پہلے کس کو ذکر فرمایا؟ مغضوب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جہالت نہ ہو وہ نہ مانے تو اس کے پاس عذر ہے، حکم مقبول نہ ہو، عذر تو ہے، اور جس کے پاس علم ہو اور پھر نہ مانے اس کے پاس کیا عذر ہے؟ چونکہ یہ بڑا گمراہ تھا، پہلے ذکر فرمایا بطور خاص ان سے بچو، بطور خاص ان سے بچو،
جو جانتے ہیں ضد پر قائم ہیں، اور جو بیچارے جانتے نہیں ہیں اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کے لیے تھوڑی سی محنت کرو۔ تو پہلے مغضوب کی بات کی ہے، جو جانتا ہے لیکن ضدی ہے۔ اس لیے آج ہمارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں، بعض ملحد ہیں، علم ہے لیکن اکڑتے ہیں، اور بعض مبتدع ہیں، بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ کریم ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ایمان کی نعمت دی ہے، کفر سے بچا۔ اے اللہ کریم سنت کی نعمت دی ہے، بدعت سے بچا۔ صحت کی نعمت دی ہے، بیماری سے بچا۔ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا۔ اے اللہ دولت کی نعمت دی ہے، غربت سے بچا۔ اہل حق سے جوڑا، اہل باطل سے بچا۔ اے اللہ ہم کچھ اپنی حاجات کو جانتے ہیں، بہت ساری حاجات ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ ان سب کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اللہ اپنے در کا فقیر بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ حضرت دامت برکاتوں کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ شرور اور فطروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ برکت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نالائقوں کو اپنے شان کرم سے جو ہم نہیں مانگتے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو اچھی چیزیں ہیں اور ہم اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے نہیں چاہتے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما، جو خیریں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ساری عطا فرما، جن شرور سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ نفل پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، اشراق۔